दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। पाकिस्तान की तारीख का रंग नंबर कौन? सियासी निज़ाम के हवाले से मौलाना तारिक जमील का बड़ा फतवा, हुकूमत के खिलाफ मौलाना साहब की चार्जशीट और पाकिस्तान की तारीख का एक नया रंग मौलाना की ज़बानी और हालिया बारिशें किस चीज़ का नतीजा है, मौलाना इसके बारे में क्या फरमाते हैं, आज के इस व्लॉग में मैं इसका तज़किरा करूँगा। तो मौलाना साहब ने एक जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं जनाब अमीर अब्बास साहब। तो उनको एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की, पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी गुफ्तगू थी। मौलाना साहब एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर जाने और माने जाते हैं। उनका दीन के बारे में नॉलेज, जिस तरह वो उन्होंने दीन और साइंस को मर्ज किया और जिस फसाहत और बलागत से वो बयान करते हैं, तो उनका एक आम आदमी भी मोतरफ है। और मैं भी उनकी काफ़ी उनकी जो है ना बयानात मैं गाहे बगाहे सुनता रहता हूँ। मुकम्मल तौर पर मैं उनका फॉलोअर्स नहीं हूँ मौलाना साहब का, तो मगर ये है कि जिस तरीके से वो बयान करते हैं चीज़ें, तो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे मुकर्रर हैं मौलाना साहब और अच्छे स्कॉलर भी हैं, सर्च करके आते हैं। मगर इस वक्त इस इंटरव्यू के बाद जो उन्होंने मीर बाद साहब को दिया, तो मेरा मौलाना के हवाले से थोड़ा सा नज़रिया चेंज हुआ है। और अगर वो पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे तो बहसीत सियासत के तालिब इल्म मेरा भी हक है कि मैं मौलाना के ऊपर तनकीद करूं। उनके मजहबी ख्यालात के ऊपर तो मैं तनकीद नहीं करता, मैं अगर मुतफिक नहीं भी हूं तो वो मैं तनकीद नहीं करूंगा क्योंकि वो आलम दीन है। मगर जब सियासत के अंदर वो पंगेबाजी लेंगे तो हमारा हक है कि हम उनको काउंटर करें। तो मौलाना साहब ने सीधी सीधी इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट दी है। तो चार्जशीट उन्होंने ये दी है, उन्होंने फरमाया इंटरव्यू के अंदर कि मौजूदा सेटअप फस्तायत की मिसाल है। तो इस हुकूमत को उन्होंने फासिस्ट हुकूमत का फतवा दिया है। किस बेस पर? एक मजहबी आलम को बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के क्या इस तरह का बयान देना चाहिए? ये मौलाना ख़ुद सोचें, उनके फॉलोअर सोचें। फिर मौलाना साहब तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश करते हुए फरमाते हैं कि 70 साल में मैंने ऐसा जुल्म नहीं देखा। ये ऐसा कर रहे हैं जैसे ऊपर कोई खुदा है ही नहीं, जैसा हम करेंगे कोई पकड़ने वाला नहीं, पकड़ने वाला खुदा है। तो मौलाना साहब पहली बात तो ये कि तारीख के आप तालिब इल्म नहीं, मज़हब के बारे में आपने यकीनन तहकीक की होगी और आपकी तहकीक को कोई आलम दीन ही चैलेंज कर सकता है। मेरे जैसा दीन से नाबल्द बंदा जिसकी लिमिटेड नॉलेज है वो चैलेंज नहीं कर सकता। मगर सियासत के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर मैं आपके साथ मुबासा में करने की अहलियत रखता हूँ। आपने तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में न जाए, सिर्फ 1977 पर चले जाएं तो तकरीबन कोई 46 साल बनते हैं। ज़ियाउल हक का दौर, मार्शल लगा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नाहक फांसी दे दिया गया, अदालती कत्ल उनका किया गया। तो क्या ये फस्तायत नहीं थी? क्या ये अदालती कत्ल नहीं था कि बगैर किसी सबूत के एक बंदे को जनाब आप फटे लटका दें क्योंकि उसको आप पसंद नहीं करते? और फिर भुट्टो शहीद के जो फॉलोअर्स थे, जमहूरियत पसंद थे, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनका पीपल्स पार्टी के साथ तल्लक नहीं था मगर वो लेफ्ट से तल्लक रखते थे और उन्होंने ज़ियाउल हक के खिलाफ जदोजहद की, फांसियों पर भी चढ़े गलत तरीके से मिलिट्री कोड के थ्रू, और जुडिशल मर्डर भी उनके हुए, कैदों में भी रहे, शाही किले की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की, पीठों पर उनकी कोड़ों के निशान हैं। उम्र भर के लिए लोग मजूर हो गए, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम के अंदर लोगों के सामने माइक रखकर उनकी पीठ पर कोड़े मारे जाते थे ताकि जब वो आहो बका करें तो दूसरे लोग जो ना वो दहशत ज़दा होकर
گھروں کے اندر رہیں، وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے باہر نہ نکلیں. اتنا ظلم کیا تھا، مگر وہ لوگ بھی جیے بھٹو، ضیاء مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے. پیٹھ پر کوڑے لگ رہے ہوتے تھے، سامنے مائک ہوتا تھا تو لوگ اور بوسٹ اپ ہوتے تھے. پھانسیوں کے اوپر جب رات کی تاریکی میں ان کو لے کر جایا جاتا تھا تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے پاؤں میں گھنگرو باندھے گئے، جب میں چل کر جاؤں چھم چھم کی آواز سے تو جو باقی قیدی جھاگ جائیں. اور پھر جیل گونجتی تھی جیے بھٹو کے نعروں سے. تو وہ تختہ دار پر بھی جیے بھٹو کے نعرے وہ لگاتے تھے. لوگوں نے خود سوزیاں کی بھٹو کے لیے. تو کیا آپ کو وہ دور یاد نہیں؟ وہ فسطائیت آپ کو یاد نہیں؟ وہ تاریخ کا حصہ نہیں؟ دور نہ جائیں. عمران خان نیازی کے دور میں آصف علی زرداری اندر رہا، یہ نواز شریف کے دور میں بھی اندر رہا، مشرف کے دور میں بھی اندر رہا. 11.5 سال اس بندے نے، 12 سال اس نے ناحق جیل کاٹی بغیر کسی جرم کے. تو کیا یہ فسطائیت نہیں؟ عمران خان نیازی کے دور کے اندر اور آصف علی زرداری کی زبان کاٹی گئی رانا مقبول نے، جو ادھر ڈیپوٹیشن پر اس نے بھیجا تھا کراچی کے اندر، تو میاں نواز شریف صاحب نے، تو وہ فسطائیت نہیں تھی. عمران خان نیازی کے دور میں فریال تالپور کو عید کی رات کو ہسپتال سے اٹھا لیا جاتا ہے. تو کیا یہ فسطائیت نہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنے والد کے سامنے جیل کے اندر گرفتار کر دیا جاتا ہے. اسلحوں کے پیچھے والد ہے، مجبور ہے، کوئی اپنی بیٹی کا کچھ وہ کہہ نہیں سکتا. کیا یہ فسطائیت نہیں؟ میاں نواز شریف کو غلط طریقے سے کاما کے اوپر سزا دی گئی، کیس ان کے اوپر پناما کا تھا. کیا یہ فسطائیت نہیں؟ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو اپنے باپ سے جیل سے ملنے نہیں دیا گیا، دوائیاں تک نہیں دینے دی گئی. کیا یہ فسطائیت نہیں؟ خورشید شاہ جیل کے اندر رہا تقریباً 2.5 سال. تو کیا یہ فسطائیت نہیں؟ خواجہ آصف جیل میں رہا. کیا یہ فسطائیت نہیں؟ آگے چل کر مولانا صاحب فرماتے ہیں یہ بد دیانت رانگ نمبر، پاکستان کا رانگ نمبر مولوی یہ ہے، کیونکہ جس طرح ایک انڈیا میں عامر خان نے ایکسپوز کیا تھا، اس طرح پاکستان کے اندر یہ رانگ نمبر مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جو سیاست کے اندر جو ہے نا اپنا لچ تل کر جو ہے نا یہ اپنے آپ کو رانگ نمبر ثابت کر رہے ہیں. آگے چل کر فرماتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 14 جماعتیں مل کر حکومت چلائیں اور ان میں جمہوریت ہے ہی نہیں. دوسرا، جمہوریت ہوتی تو پارٹیوں کے اندر الیکشن ہوں، ایک میاں صاحب کی جماعت ہے، ایک چودھری صاحب کی، چودھری شجاعت حسین کی، اور ایک زرداری صاحب کی جماعت ہے. یہ جمہوریت ہے، تمسخر انہوں نے اڑایا. تو مولانا صاحب پہلی بات یہ ہے کہ 14 جماعتیں کوئی نہیں ہے. پچھلی جب عمران خان کی حکومت تھی، یہی تمام جماعتیں جو ہے نا عمران خان نیازی کی دادی تھیں. نہیں تھی تو پیپلز پارٹی نہیں تھی، نون لیگ نہیں تھی، مولانا فضل الرحمان نہیں تھا، باقی ساری جماعتیں یہی تھی. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ سرائکی بیلٹ والے بھی تھے اور آزاد امیدوار بھی تھے عمران خان نیازی کے ساتھ. تو کیا یہ 14 جماعتیں آپ کاؤنٹ کر دیں کہ یہ نہیں ہیں؟ چلے 14 نہیں، 13 ہوں گی، 12 ہوں گی. تو کیا یہ ٹھیک تھا اس وقت؟ پھر اس کے بعد آپ جناب یہ ان کی جماعتوں کے اندر اندرونی معاملات پر یہ آپ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں کہ ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. تو یہ پارٹیوں نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو جو کہ پارٹی کا سربراہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا سربراہ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، بلاول بھٹو ہوں گے، فریال تالپور ہوگی، آصفہ بھٹو ہوگی، جو قمر الزما قاہرہ ہوگا، خورشید شاہ ہوگا، مراد علی شاہ ہوگا، یا کوئی اور ہوگا. یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. اسی طرح نون لیگ کا بھی اندرونی معاملہ ہے کہ اس کا سربراہ میاں نواز شریف ہوتا ہے، مریم ہوتی ہے، شہباز ہوتا ہے، رانا سنہال ہوتا ہے، جوید لطیف ہوتا ہے، یا کوئی اور ہوتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کے اندر لچ فرائی کرنے والے کہ پارٹیوں کا سربراہ کون ہوگا؟ پارٹیوں نے اپنی پالیٹکس خود کرنی ہے. اور اگر پارٹی کے ورکر کسی کو سربراہ مان رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو تو اپنے جو ہے نا تبلیغی جماعت والے آپ کی ان لچ تلنے کی وجہ سے وہ نہیں مانتے، کیونکہ آپ ایک مذہبی رہنما تبلیغی جماعت سے آپ کو عروج ملا اور آپ نے اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا عمران خان نیازی کی محبت کے اندر. پھر آپ آگے چل کر یہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر جتنی ڈس انفارمیشن ہے کسی اور جگہ پر نہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں چلتی ہیں ان کی تصدیق کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اسلام تصدیق کی جو ہے نا یہ نہیں کہتا کہ آپ تصدیق کریں اور اس کے بعد کسی کو مورد الزام ٹھہرائیں.
آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا آپ اپنی بھی ذہن سازی کر کے جو ہے نا عمران خان نیازی کا وکیل بن کر آپ آگے ہیں، دو لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ یہ ساری جماعتیں عمران خان نیازی کے علاوہ باقی سارے چور چکے ہیں، ان کے اندر جمہوریت نہیں۔ تو آگے چل کر یہ فرماتے ہیں مولانا صاحب کہ یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ قومی تقاضوں کو بلا دیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ غداری کا مقدمہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دہشت گردی کا مقدمہ کرتے ہیں۔ اگر ان میں جمہوری شعور ہوتا تو یہ بیوقوف ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ تو جناب مولانا صاحب آپ سے عرض ہے کہ کیا عمران خان نیازی نے قومی تقاضوں کو پورا کیا؟ جب نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت تھی، عمران خان نیازی نے وہ نیشنل کنسنسس کس وقت بلڈ کیا؟ کیا وہ یہ قومی تقاضے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا یہ ووٹ لے کر آتا ہے، لاکھوں ووٹ اس کے پاس ہیں، تو آپ اس کو چور چکا بولیں، آپ اس کے ساتھ ملکی مفاد کے لیے اس کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ تو کیا یہ قومی تقاضے ہیں؟ آپ دوسروں کو ناحق جیل میں ڈال کر رکھے اپنے دور حکومت کے اندر، ان کی ضمانتیں نہ ہونے دیں، کیا یہ قومی تقاضے ہیں؟ پھر آگے چل کر جو ہے نا دہشت گردی اور غداری کے مقدمات کا آپ نے جو ذکر کیا، تو کیا افواج پاکستان کے خلاف منظم مہم چلانا، ادارے کو کمزور کرنا، افواج پاکستان کو کمزور کرنا، تو کیا یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ آئین جو کہ ایک مقدس کتاب ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے، تو اس کو وائلیٹ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، تو کیا یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور اگر ریاست کا ادارہ ہوتا ہے پولیس بھی اور عدالتیں بھی، تو ریاست کا وہ سمبل ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر حملے کروانا منظم طریقے سے عسکریت پسندوں سے، تو کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ طالبان جو کہ جنہوں نے پاکستان کا امن تباہ کیا ہو، ان کی حمایت کرنا، کیا یہ دہشت گردی کی حمایت نہیں؟ کیا یہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں؟ آگے چل کر مولانا صاحب ایک اور فتویٰ دیتے ہیں پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے، یہ نیا نہیں۔ تو عمران شفقت صاحب نے چند مہینے پہلے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا، تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بولا تھا کہ یہ ملک جمہوریت کے قابل ہے ہی نہیں۔ تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی حیثیت کی ہے، حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے آپ کی سیاست کے اندر؟ کیا آپ یہ ملک کا نظام وضع کریں گے کہ یہ اس ملک کا نظام جمہوریت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کام سیاستدانوں نے کرنا ہے۔ 1973 میں انہوں نے آئین بنایا تھا، تو تمام جو ہے نا مذہبی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے، رائٹ اور لیفٹ کی جماعتوں نے، انہوں نے مل کر پاکستان کے لیے جمہوریت کا نظام جو ہے نا انہوں نے وضع کیا تھا، پاکستان کے لیے بہترین نظام اس کو قرار دیا تھا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں؟ چند لاکھ آپ کے فالوور ہوں گے، تو آپ ان کی بیس کے اوپر یہ نا آپ اس طرح یہ نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ پارٹی بنائیں اس جو ہے جمہوری نظام کے خلاف، الیکشن لڑ کر دکھائیں۔ اگر آپ کی ضمانت ضبط نہ ہوئی تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ آپ سیاست کے اندر جو ہے نا آپ کر رہے ہیں شوگر میلہ، عمران خان کی محبت کے اندر لچ اپنا جو ہے نا علیحدہ ہی جو ہے نا تل رہے ہیں۔ آگے چل کر یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ اس وقت جو حالیہ بارشیں ہو رہی ہیں، جو غربت اور بےروزگاری ہے، تو اس کے اوپر جناب فرماتے ہیں کہ یہ حکومت IMF کے جو ہے نا یہ پاؤں چاٹ رہی ہے۔ تو بھائی یہ عمران خان نیازی نے جو ہے نا IMF کے ساتھ جو معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، تو اس کا یہ شاخسانہ ہے۔ خیر چلے اس کو بھی چھوڑتے ہیں ابھی۔ تو یہ جو حکومت وقت ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، تو لوگوں کے ملک کے مالیاتی امور کس طرح چلانے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ تو کسی جگہ پر جلسہ جو ہے نا فری نہیں کرتے جا کر، تو اس حکومت کو آپ جو ہے نا یہ IMF کے پاس نہ جانے کی آپ جو ہے نا یہ مت دے رہے ہیں۔ آگے چل کر آپ فرماتے ہیں کہ جناب یہ حالیہ بارشوں کا بھی ذمہ دار اس موجودہ حکومت کو ٹھہرایا، اور غربت اور بےروزگاری کے حوالے سے فرمایا کہ یہ تب آتی ہیں جب جو ہے نا یہ غلط حکمران جو ہے نا آپ پر مسلط ہو جائیں، اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ حکومت بیوقوفوں کو ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا جو ذکر کر کر فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حکومت بیوقوف لوگوں کو ملتی ہے، پیسہ بخیلوں کو ہوتا ہے، اور بے وقت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ قوم پر جب یہ عذاب آتے ہیں تو اس طرح کی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بھائی کلائمیٹ چینج کو آپ ذرا اسٹڈی کر لیں کہ پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، بارشیں اس کا شاخسانہ ہے۔ تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا یہ تحقیق کر لیں۔ اگر سیاست میں آپ نے آنا ہے باضابطہ، یا تو PTI جوائن کر دیں، تو یا اپنی جماعت بنائیں۔ افتخار چودھری نے بھی اپنی جماعت بنائی تھی نا، تو اس کو بھی پتہ چل گیا آٹے دال کا بھاؤ کہ کتنی ہے۔ تو آپ بھی کریں، یہ میرا آپ کو چیلنج ہے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، اور میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ پاکستان کے اس رانگ نمبر کو
سیاسی طور پر فالو بالکل نہ کریں، مذہبی طور پر آپ کرتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے آپ کو کیونکہ ان کے پاس علم ہے، مگر سیاست میں یہ آپ کو ڈیٹریکٹ کریں گے۔ تو یہ پاکستان کا رانگ نمبر ہے مولانا طارق جمیل سیاست کے اندر۔ بہت بہت شکریہ۔